चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, मदरी चैनल का किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है जी हाँ, प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। कुरान टाइम यानी कुरान पाक की मालूमात हासिल करने का टाइम। कुरान पाक की मुफीद मालूमात बच्चों को इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स के ज़रिए बच्चों को कुरान पाक की मालूमात दी जाती है। बहुत कुछ इस प्रोग्राम में सुनते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं, वाक़या भी सुनते हैं और इसके अलावा आयत का शान नुज़ूल यानी आयत के नाजिल होने की वजह क्या है वो भी हम सुनते हैं। इसके अलावा अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो कि कुरान पाक में बयान की गई है वो भी हम सुनते हैं, नात शरीफ भी सुनते हैं। मैसेज ऑफ कुरान भी एक हमारा बहुत अहम सेगमेंट है। तो आज भी आपने आखिर तक हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल रहना है। इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सुभान अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ और पहले सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अर्हामि कैफ़ यशा। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, पारा 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 5 और आयत नंबर 6 की हमने तिलावत सुनी है। अब आइए इसका आसान तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। बेशक अल्लाह पर कोई चीज़ पोशीदा नहीं, न ज़मीन में और ना ही आसमान में। वही है जो माँओं के पेटों में जैसी चाहता है तुम्हारी सूरत बनाता है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमने तिलावत सुनी और फिर उसका तर्जमा भी सुन लिया है। अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ और अगला सेगमेंट बहुत मालूमाती सेगमेंट है। आपने गौर से सुनना है सेगमेंट को। सेगमेंट का नाम है मैसेज ऑफ कुरान। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 11 सूरह यूनुस की आयत नंबर 10 में इरशाद फरमाता है, दअवाहुम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उनकी दुआ इसमें ये होगी कि ए अल्लाह तू पाक है, और जन्नत में उनकी मुलाकात का पहला बोल सलाम होगा और
ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، آج آپ شاید فرسٹ ٹائم ہیں، تو ہمارا جو پروگرام ہے اس کا نام ہے قرآن ٹائم۔ تو آپ بھی مل کر بآواز بلند کہیے، ہمارا پروگرام ہے قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ میسیج آف قرآن۔ ہم اس میں میسیج سنتے ہیں۔ آئیے آج بھی ہم سنتے ہیں کہ آج ہمیں اس آیت سے کیا میسیج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جنتی جنت میں اللہ پاک کا ذکر کریں گے، اور اللہ پاک کے ذکر سے انہیں خوشی اور لذت حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جنتی جب آپس میں ملیں گے تو ایک دوسرے کی تعظیم کریں گے اور سلام کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے بچوں، جنتیوں کے کلام کی ابتدا اللہ پاک کی پاکی بیان کرنے سے، اور کلام کا اختتام یعنی اینڈ اللہ پاک کی حمد و ثنا پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے دوران کلام شروع کرنے سے لے کے ختم ہونے تک، اس کے دوران جو چاہیں گے آپس میں کلام کریں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی حمد جنت میں بھی ہوگی۔ اور ہم کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ پاک کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، صبح و شام اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنے کی عادت بنائیں کہ ہمیں اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ کہ انشاءاللہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی حمد و ثنا کیا کریں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم ذرا غور تو کریں، بندہ یہاں پر نیک اعمال کرتا ہے کہ جنت ملے، لیکن جنت میں بھی بندہ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرے گا، اور جب اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے خوشی حاصل ہوگی، اس کو کیا ہوگی؟ لذت حاصل ہوگی۔ کہاں پر حاصل ہوگی؟ جنت میں۔ جنت میں۔ کہاں پر؟ ہاں، جنت میں جب اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرے گا تو اس کو خوشی حاصل ہوگی، اس کو لذت ملے گی۔ جنتی جب آپس میں گفتگو کا آغاز کریں گے، جب وہ بات چیت کرنا شروع کریں گے، تو اس وقت بھی وہ کیا کریں گے؟ حمد سے آغاز کریں گے، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اس طرح وہ کریں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب جنت میں بھی جنتی اس طرح کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے اور جنت میں جانے کے لیے ہم دنیا کے اندر یہ عادت اپنا لیں کہ ہم بھی جب اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب سے پہلے ہم اسے کیا کہیں؟ سلام کریں۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہم بھی جب کسی سے ملیں، جو جنتیوں کا انداز ہے سلام کرنا، اللہ پاک کی حمد و ثنا سے گفتگو کا آغاز کرنا، ہمیں چاہیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم جب اسکول جائیں، گھر سے اسکول جائیں، جب بھی ہمیں سلام کرنا چاہیے، بلکہ جب ہماری پوزیشن تبدیل ہو، جب ہم ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں، پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آئیں، اگر وہاں کوئی بیٹھا ہوا ہو، ہم کسی کے پاس کام سے جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنی گفتگو کا آغاز اللہ پاک کی حمد و ثنا سے کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نیت کر لیجئے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کہ انشاءاللہ ہم جب بھی کسی سے ملاقات کریں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، اور سلام درست جو انداز ہے، جو درست تلفظ ہے، اسی میں کریں گے۔ السلام علیکم، السلام نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بندہ السلام علیکم کہے گا اور اس پر
ورحمت اللہ بڑھا لے گا اس کو 10 نیکیاں اور ملیں گی، وبرکاتہ کا اضافہ کر لے گا اس کو 10 نیکیاں اور ملیں گی۔ تو پیارے بچوں پورا سلام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو پورا سلام کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور سلام کا جواب کس طرح دینا چاہیے، ہمیں یہ بھی اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ بعض دفعہ جاتے ہوئے شیک ہینڈ کریں، ہوتا نا ہینڈ شیک کریں یا شیک ہینڈ کریں، ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یا بعض دفعہ ہم گڈ نائٹ اور اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، گڈ مارننگ بولنے سے آپ کو نیکیاں تھوڑی ملیں گی۔ وہ ایک جو انداز دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، ہاں آپ انگلش میں جو چاہیں بولنا چاہیں بات چیت کریں الگ چیز ہے، لیکن ہم ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جو احادیث میں آئے ہیں، ہم ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جنہیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اختیار کیا ہے۔ ہم گفتگو کا آغاز ایسے کریں جس طرح جنتی کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ عز و جل ہم جب یہ انداز اپنائیں گے، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ ہمیں بھی جنت ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں ہمیں گفتگو کا آغاز اور اختتام کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ پاک کی حمد و ثنا پر۔ کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ پاک کی حمد و ثنا پر ہمیں گفتگو کا آغاز اور اختتام کرنا چاہیے۔ اور سید صاحب جیسے ابھی سلام اور مصافحہ سلام وغیرہ کی بات ہوئی، تو اب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہوں گے، جو صرف ہاتھ ملا لیتے ہیں، ہاتھ ملائیں گے بھائی، آئیں گے ہاتھ ملائیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ تو اگر اس کے ساتھ سلام بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ بالکل سلام اصل میں ہاتھ ملا تو یہ وہی شیک ہینڈ ہو گیا نا، تو سلام ہی کریں گے تو آپ کو نیکیاں ملیں گی نا، سلام کریں گے تو نیکیاں ملیں گی۔ تو خالی ہاتھ تو ٹچ کرنے سے نیکیاں نہیں ملنی نا، یوں ہاتھ ٹچ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، دکھائیں بھائی یوں، تو یہ کیا ہاتھ ٹچ کرنے سے کیا ملے گا؟ تو سلام کیا جائے اس طرح سے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ ایک انداز بھی کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ سب نے بھی دیکھ لیا، یہاں موجود بچوں نے بھی دیکھ لیا۔ انشاءاللہ ہم جب کسی سے ملیں گے اور جب ہم اپنا کام مکمل کر کے یا گفتگو ختم کر کے جو ہم نے ان سے بات کرنی ہے وہ ختم کرنے کے جب ہم جدا ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ بتائیے آپ کو سمجھ میں نے کلیئر تو کیا ہے کلام اور گفتگو؟ سمجھ گئے کلام کسے کہتے ہیں؟ ہاں بات کرنے کو ہی کلام کہتے ہیں گفتگو کو۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون۔ اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے یعنی ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں آپ لوگوں کی آواز نہیں آئی، جب بھی صلو علی الحبیب کی صدا آپ سنیں، آواز آئے تو شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں اس آیت سے کیا میسیج مل رہا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ انسان مصیبت کے وقت بہت ہی بے صبرا ہے اور سکون کے وقت بہت ہی ناشکرا ہے۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں دعا کرتا ہے، اور جب اللہ پاک تکلیف دور کر دے تو شکر ادا نہیں کرتا بلکہ اپنی پرانی عادت کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو حال بیان ہوا کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو دعا کرتا ہے، چاہے وہ لیٹا ہوا ہو، کھڑا ہوا ہو، بیٹھے ہوئے ہو، ہر حال میں دعا کرتا ہے۔
اور تکلیف ختم ہو جانے کے بعد وہ دوبارہ اپنی واپس اسی حالت میں لوٹ آتا ہے۔ یہ جو حال ہے یہ غافل لوگوں کا ہے۔ یہ حال کس کا ہے؟ زور سے بولیے، کس کا حال بیان کیا گیا ہے؟ غافل۔ جی ہاں، یہ حال غافل لوگوں کا ہے، جبکہ عقل مند مسلمان کا حال اس کے خلاف ہے۔ جو عقل مند مسلمان ہوتا ہے اس کا حال اس کے خلاف ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، وہ مصیبت پر صبر کرتا ہے، سکون کی حالت میں شکر ادا کرتا ہے۔ یہ حالت کس کی بیان کی گئی ہے؟ عقل مند مسلمان کی۔ کس کی بیان کی گئی ہے؟ عقل مند مسلمان کی۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم غافل ہیں یا عقل مند۔ کیا ہم بھی مصیبت میں نماز، ذکر اور دعا میں مصروف ہو جاتے ہیں اور مصیبت دور ہونے کے بعد نماز، ذکر اور دعا چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں اللہ پاک کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں؟ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ اپنی حالت پہ غور کرنا چاہیے۔ ذرا ہم سوچیں اپنے بارے میں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی چیز، جب ان کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، جب کوئی خوشی پہنچتی ہے تو ذہن نصیب کہ وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، لئن شکرتم لازیدنکم، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اللہ پاک کی حمد بیان کرے۔ ایسا چند لوگ کرتے ہوں گے، اللہ کرے سبھی کریں، لیکن دیکھنے میں بہت کم آتا ہے۔ لیکن جب بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، جب کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو ایک تو دعا کرنا الگ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی زبان پہ شکوہ آ جاتا ہے، جس سے ملتا ہے جناب کیسی طبیعت ہے، بس کیا بتاؤں، جناب کیا حال ہے آپ کا، تو اب پوری اس کی گاڑی شروع ہو جاتی ہے، جناب کیا بتاؤں، بس کچھ دنوں سے گلا خراب ہے، جناب سر کا درد تو پیچھا چھوڑتا ہی نہیں ہے، کیا کروں، اور پیٹ میں بھی درد رہتا ہے، اور ٹانگیں تو اللہ اکبر چلنا مشکل ہو گیا ہے میرا۔ بندہ پریشان ہو جائے، سامنے والا یار میں نے اس کا حال پوچھ کر کیا کر دیا ہے؟ بچوں بعض دفعہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا، ایک بچہ کوئی کلاس میں نہیں ہے، آپ اس سے پوچھ لیں عبداللہ آپ کل نہیں آئے تھے؟ کیا بتاؤں، بس سر میں درد تھا، میرے بابا جو نا ہمیں لے گئے تھے، میں نے آئس کریم کھا لی تھی تو گلا خراب ہو گیا، وہ ہم نے گول گپے بھی کھا لیے تھے تو اس کا جو پانی تھوڑا صحیح نہیں تھا، اس سے میرا پیٹ بھی خراب ہو گیا، پھر ہم نے برگر بھی کھا لیا اور پیٹ خراب ہو گیا، پھر میرے بابا نے اتنا پارک میں گھمایا پاؤں میں بھی درد ہو گیا۔ بچہ بولے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ ہمیں جو یہ پارٹی پہ گیا ہے، پکنک پہ گیا ہے، اس کا حال سنا رہا ہے یا اپنی طبیعت کا بتا رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پاک کوئی خوشی عطا فرماتا ہے تو جب تو ہم نے کسی کو نہیں بتایا اللہ پاک نے مجھے یہ خوشی دی ہے، میرا عبداللہ بھائی ذرا سنیے گا، ہیں جو آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، ہم نے ان کو نہیں بتایا ہوگا، لیکن کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، پھر ہم پورا ایک پرچہ ایک درخواست لے کر گویا کہ ہر ایک کا دروازہ بجا کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ میری جاب چلے گئی، میرے بچے کی جاب چلے گئی، جناب میں کیا بتاؤں، ایسا معاملہ ہو گیا، ویسا معاملہ ہو گیا۔ ایک شخص تھا نہال بھائی، اینڈ آف ایئر، سال کا اختتام تھا، اس کو ڈائری لکھنے کی عادت تھی۔ پیارے بچوں اب ذرا غور کیجئے گا، ویسے ہمارا سیگمنٹ نہیں آیا کہانی والا، لیکن چلو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کی عادت تھی ڈائری لکھنے کی، وہ ڈائری لکھ رہا ہے، رو رہا ہے، آنسوؤں کے ساتھ رو رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ سال مجھ پر بڑا ہی برا گزرا۔ ہیڈنگ اس کی تھی، کیا تھی؟ یہ سال مجھ پر بہت برا گزرا، اس سال مجھے اپنی جو جاب تھی جس سے میں پیار کرتا تھا، ہوتا نا بعض لوگ اپنی جاب سے بڑی پیار کرتے ہیں، اچھے انداز میں کام کرتے ہیں، اس سے مجھے ہاتھ دھونا پڑا، مجھے جاب چھوڑنی پڑی۔ بچوں اب اس نے اگلی لائن کیا لکھی کہ اس سال میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہوا، اور اس سال میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا، اور اس سال میرا آپریشن بھی ہوا۔ یوں کر کے اس نے بہت ساری باتیں لکھی، اور وہ رو رہا ہے۔ اب جو ان کے بچوں کی امی تھی، جو ان کی وائف تھی، وہ پیچھے سے سب یہ دیکھ رہی تھی۔ اب انہوں نے آ کر وہ پیپر لیا، اب انہوں نے اسی پیپر کی لائن کے نیچے لکھا، اولاً تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو انہوں نے بات کہی کہ سب سے بڑی جو ہیڈنگ تھی کہ یہ سال بہت برا گزرا، تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین زمانے کو تو ویسے ہی برا نہیں کہنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ تو ان کی جو وائف تھی، بچوں کی امی تھی، انہوں نے پہلے اس کو کاٹا کہ یہ آپ کا بولنا درست نہیں ہے۔
پھر انہوں نے لکھا تھا کہ اس سال مجھے اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا, میری جاب چھوٹ گئی. تو انہوں نے اس کا پازیٹیو جملہ لکھا شکر ادا کرتے ہوئے کہ آپ کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنی جاب کی جو مدت تھی, ایک جاب کی مدت ہوتی ہے نا کہ بھئی آپ کی جو جاب کی مدت تھی وہ آپ نے مکمل کری اور باعزت آپ اپنے ادارے سے آپ نے ریٹائرمنٹ لی. ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو بیچ سے, یعنی آپ کی جاب چل رہی ہے تو آپ کو بیچ سے جاب سے آپ کو فائر کر دیا گیا ہو, آپ کو جاب سے نکال دیا گیا ہو. نہیں, آپ نے مدت ملازمت پوری کی ہے, آپ کو اس پہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب اس نے یہ جملہ لکھا, ان کی وائف نے. اگلی لائن جو اس نے لکھی تھی, اس سال میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو انہوں نے اس کو لکھا کہ آپ کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے والد صاحب بغیر کسی بیماری کے, بغیر کسی پر بوجھ بنے کا انتقال ہوا اور وہ اپنی منزل پر پہنچے. اس کے بعد جو انہوں نے لکھا تھا, اس سال ایکسیڈنٹ ہوا, میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا, تو انہوں نے کہا, اس کے نیچے لائن لکھی کہ آپ کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ صرف آپ کی گاڑی کو نقصان پہنچا, آپ کے بیٹے کی جان بچ گئی. بولی سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے بیٹے کی جان نہیں گئی, ایکسیڈنٹ میں آپ کے بیٹے کی جان بچ گئی. پھر انہوں نے لکھا کہ اس سال میرا آپریشن بھی ہوا. تو پھر ان کی بچوں کی امی نے, وائف نے اس کے نیچے جملہ لکھا اور ان کو احساس دلا, وہ تمام باتوں کا احساس بھی دلا رہی ہیں. کہا کہ آپ کو عرصہ دراز سے گردے میں پتھری تھی, آپ تکلیف میں مبتلا تھے, اللہ پاک نے آپ کو اس تکلیف سے نجات دے دی. ان تمام باتوں پہ آپ کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سوچنے کا فرق ہے. بعض لوگ, ایک اچھی چیز ہے آپ کی لائف میں کہ آپ کو تکلیف تھی, آپریشن کے بعد آپ کو تکلیف سے نجات ملی, لیکن اگر آپ کسی سے ملنے جائیں, کسی کو آپریشن ہوا ہے, بیمار تھے, پوچھنے جائیں, او ہو کیا بتاؤں, اتنے گھنٹے میرا آپریشن چلا ہے, اللہ اکبر, بس بھائی میں موت کے منہ سے باہر آیا ہوں, آپریشن ہو گیا, کیا کرے جی, یوں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی لوگوں سے ملتے ہوں گے, تیمارداری کرتے ہوں گے, اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں. تو اچھا کوئی اس طرح کر رہا ہو تو وہاں بھی اسے ٹوکنا نہیں ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ, تو یوں اس طرح نہیں کرنا. سمجھانے کے بھی انداز اور طریقے ہوتے ہیں, کس طرح سمجھانا چاہیے. تو ہمیں, اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ملے تو اللہ پاک کا کیا کرنا چاہیے, زور سے بولیے, کیا کرنا چاہیے. اور اگر ہمیں کوئی غم یا تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا چاہیے, اس پہ کیا کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. کوئی دن, کوئی ہفتہ, کوئی سال برا نہیں ہوتا. سب کچھ آپ کے دماغ کی ایک سوچ ہے, آپ کی سوچ ہے کہ آپ اچھے کو برا کر دیں یا برے کو اچھا کر دیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی سوچ رکھیں, اچھا سوچیں اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں, نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر بجا لائیں, اور کوئی غمی, کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر کیا کریں, صبر کریں, اس پہ کیا کریں, صبر کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائیں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, قرآن پاک کے بہت اہم پیغامات ہم سن رہے تھے. پہلا پیغام ہم نے کیا سنا, پہلے پیغام سے سیکھنے کو یہ ملا کہ ہمیں سلام اور مصافحہ کی عادت ڈالنی چاہیے, مصافحہ کرنا چاہیے, سلام کرنا چاہیے. اپنے بہن بھائیوں کو, رشتہ داروں کو, جس سے بھی ملیں, دوست احباب کو سلام ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جنتیوں کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے, یہ جنتیوں کا طریقہ ہے. اور اس کے علاوہ ابھی جو ہم سن رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ اچھا سوچنا چاہیے, اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت پیارا پروگرام قرآن ٹائم, اور آج کی ایپیسوڈ کا بقیہ حصہ جو ہمارا حصہ رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ آپ جمعے کو ملاحظہ کر سکیں گے, یعنی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں دیکھ سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل آ گیا.